अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। 1971 यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट रिसोर्सेज ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसके तहत जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो तरक्की पजीर ममालिक को उनकी प्रोडक्ट्स को अपनी मंडी तक रसाई देने के लिए, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फ़रोग देने के लिए और उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनको ड्यूटी फ्री या फिर कम ड्यूटी के तहत जो है वो रसाई देने की एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जिसे GSP का नाम दिया गया है, इसका आगाज़ हुआ। ये एक खुसूसी तिजारती सरमायाकारी है। पाकिस्तान इस वक्त GSP प्लस स्टेटस का हामिल है और 2013 में इसको ये स्टेटस मिला था जिसके तहत पाकिस्तान की जो 2/3 प्रोडक्ट्स थी उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। आगाज़ में हमने देखा कि यूरोपीय मंडियों तक जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 65% तक चली गई थी और उसके जब ये रेजोल्यूशन पास की गई थी और जिन ममालिक को ये दर्जा दिया गया था उस वक्त कुछ कंडीशंस और कुछ कन्वेंशंस जिसे 27 कन्वेंशंस कहा जाता है ये लगाया गया था, जिसमें जो मेन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, लेबर राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, लेबर राइट्स है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन है, गुड गवर्नेंस है। ये तमाम कंडीशंस मिलती थी और अगर इनकी ये ममालिक वायलेशन करते हैं तो इस स्कीम के तहत उन पर नजरसानी भी की जाती है और ख़त्म भी किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है इसे 2 दफ़ा इसकी तौसीक मिल चुकी है। अब 30 तारीख को इसका रिव्यू होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान को कितने हद तक मुआशी फ़ायदा हासिल हुआ। इस वक्त पाकिस्तान जो मुआशी बहरान में घिरा हुआ है, इंपोर्ट बेस इकोनॉमी बना हुआ है, इस स्कीम के तहत अपनी इंपोर्ट बेस इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी कैसे कर सकता है, जो तिजारती खसारा है उसको कैसे कम कर सकता है, इस वक्त ये स्कीम पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है और जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान ने किस हद तक कंप्लीट कर लिए हैं। मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सईद शफीक साहब, वेल नोन पर्सनालिटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। सईद साहब, अब GSP प्लस यकीनन एक टर्म ऐसी है कि मैंने तो इंट्रो में अपना जितना समझा सकती थी समझाया व्यूवर्स को, आप किस तरह इसको डिफाइन करेंगे और तरक्की पजीर ममालिक को इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, थोड़ा सा आपने तो बहुत तफसील से समझा दिया है। इसमें जो आपका आम नाजरीन है उसके लिए कि ये एक ऐसा मुआहदा है कि पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ कि जिसमें हम अपनी मसनूआत, पाकिस्तान में तैयार करदा मसनूआत यूरोप की मंडियों में, यूरोपियन यूनियन की मंडियों में वहाँ के किसी मकामी टैक्स के बगैर हम उनको फ़रोख्त कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये है कि जो दीगर ममालिक से बरामदात आती हैं उनके मुकाबले में हमें कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं देने पड़ते, तो हमारी जो कॉस्ट है वहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको अर्जा निर्खों पर वो चीज़ मुहैया हो जाती है जो दूसरे ममालिक से वो ले सकते हैं। तो लिहाजा इससे एक तो ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट का वहाँ खपत ज़्यादा हो जाती है, उसकी बैंक बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है। ये एक तरह का सपोर्ट है जो हमें मिल रहा है। अच्छा, जिस आप कन्वेंशन की बात कर रही थी, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इसको तो मुझे नज़र आया इसमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं है ये स्टेटस के अंदर देने, इसमें और भी कई ममालिक हैं जिसमें UK भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, टर्की भी है, न्यूजीलैंड भी है, आर्मीनिया भी है, रशिया भी है। तो ये सब चीज़ें, मगर हमने शायद अगर ये एक ऐसी सपोर्ट थी जो मिल सकती थी तो हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन पे इक्तफा करके बैठे हुए हैं। अच्छा। हमें थोड़ा सा और अगर इस तरफ मेहनत कर लेते और अपनी सफारतकार, मुझे खुशकिस्मती है प्रोग्राम में मेरे साथ एक सफ़ीर बैठे हुए हैं साबिक पाकिस्तान के, मजीद रोशनी डाल सकते हैं इस मसले के ऊपर। तो अगर हम थोड़ा सा काम करते तो उस पर मेरे ख्याल है और बेहतर नतीजे यूरोपियन यूनियन के अलावा दीगर मंडियाँ भी हमें मिल सकती थी। एक बात तो यह, दूसरी बात जो थोड़ा सा तकलीफ देती है, मैं ज़िंदगी गुजर गई इन चीज़ों में, तो कभी कभी वो चीज़ें तकलीफ देती हैं कि आपकी इकॉनमी, कहा जाता है कि 70% एग्रीकल्चर बेस है, ज़राअत पर हम करते हैं, मगर हम जब भी बैठते हैं यहाँ पे तो हमें अपनी ज़राअत जो है वो उस तरीके से, उस अंदाज से हमें नज़र नहीं आती। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, बेसिकली आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करके बेचते हैं ज़्यादा, क्योंकि टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से है। और आए दिन हम ये देखते हैं, अभी ये फ्लड जो आया लास्ट जो आया था जिसने हमारी मईशत पर बड़ा मनफी असरात मुरतब किए, तो उसमें कॉटन की क्रॉप हमारी जो थी वो काफ़ी हद तक सिंध में, अपर सिंध की तरफ और इन इलाकों में जो होती है वो नहीं हो सकी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एग्रीकल्चर मैंने भी किया, इस हवाले से मैं जो कि एक्सपीरियंस देखता हूँ, एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, रिवायती तरीक़ेकार जो वहाँ पे होते हैं ज़मींदार के साथ वो उन्हीं पर कंप्रोमाइज किए बैठे हुए हैं, जदीद तरीके जो है उन पर नहीं होता। की तो हम बहुत हर दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। शाजिया, हम कुछ समझाने की पोजीशन में तो है ना, तो हम इसको अगर इम्प्रूव कर, देखें मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रिन्यू इसका हो जाएगा,
اس لیے کہ جو ابھی آپ کا جنیوا میں جو ایک کانفرنس ہو چکی ہے اس میں اس طرح کی انڈیکیشنز تھی، اور اس کا سب سے بڑا جو ایک رکاوٹ ہو سکتی تھی پاکستان میں وہ FATF کا مسئلہ تھا. الحمدللہ ہم اس سے نکل چکے ہیں، اس سے ہم نکل چکے. تو اس وقت بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہمیں سمپتیز لوگوں کی ملیں گی اور یورپین یونین کی سمپتیز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ GSP پلس تو ایک طرف الگ ہے، لیکن اب یہ انرجی پلس پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہمارے جو اندرون ملک معاشی مسائل ہیں، جو ہماری انتظامی حالات ہیں، ایشوز ہیں، پولیٹیکل ہماری انسٹیبلٹی ہے، یقیناً ہم اس طرح بیٹھ کے اس طرح ہم فوکس نہیں کر پا رہے اور ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے. تو پہلے ان تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جس طرح عزیز صاحب بتا رہے تھے کہ آگے جو آئے گا ریگولیشن وہ ہمیں نہیں پتا وہ کتنا ٹف ہوگا. شازیہ، میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ کچھ بیچارہ باتیں کر رہا تھا اور اپنی تشویش کا اظہار کر رہا تھا، اور اس نے ایک جو پوائنٹ کہا کہ میثاق معیشت کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. لٹرلی ہمیں اس وقت میثاق معیشت کی ضرورت ہے. جو سیاسی کھینچ اور تناؤ ایک رہتا ہے عموماً ہمارے یہاں رہتا ہے، جو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا، اس سے ہم اپنی یعنی ان ادر ورڈز آپ سمپل اس میں کہ ہم اپنے پیروں پہ خود کلاڑیاں مار رہے ہیں. اور اس سے انسرٹنٹی جو رہتی ہے، اس سے جو آپ کا سرمایہ کار ہے، میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے سپوز فیکٹری کو، میں تذبذب کا شکار رہتا ہوں، سوچتے رہتا ہوں کروں نہیں کروں، اس میں مجھے کیا ہوگا آنے والے وقت میں. مجھے اس کی کوئی اچھائی یا برائی سامنے جو ایک فیوچر ہے مجھے اس سے مجھے کوئی گائیڈنس نہیں ملتی ہے انسرٹنٹی کی وجہ سے. تو جو آپ کا انویسٹر ہے وہ مقامی انویسٹر ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، تو آپ اس میں فوراً FDI کی کیا آپ اس میں سوچیں گے کہ لوگ آ کے وہاں پہ انویسٹ کریں گے. تو ہمارا یہ ایشو ہے کہ بھئی سیاسی جنگ یا سیاسی محاذ پہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. ایک ایسی چیز ہو جس کو نہ رائٹ ونگ نہ لیفٹ ونگ کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور اس کا تسلسل برقرار ہے. میں نے کیا تو آپ بھی تسلیم کریں اور آپ نے کیا تو میں بھی اس کو تسلیم کروں. تو یہ چیزیں کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. دوسری چیز، ہم کچھ ریولوشن اگر لے کر آئے، دیکھیں آگے آنے والے وقتوں میں کہتے ہیں اب جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہوں گی. آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات. تو ہم نے ایگریکلچر پہ میں پھر تھوڑا سا بات کرتا ہوں. ہم نے جو ایگریکلچر کا طریقہ اختیار کیا وہ اس میں ہم بے تحاشا پانی کا ضیاع کرتے ہیں، بہت ضیاع کرتے ہیں، اور اس ضیاع کی وجہ سے ہمیں جو پانی کا نقصان ہوتا ہے ہمیں اس میں آج سے سوچنا ہے. ہماری یہ فیوچر پلاننگ کے حساب سے جو ہے نا وہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو اب مجھے ایک صاحب ملے تھے جو چاغی جیسا بلوچستان کا علاقہ جو پتھروں پر اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ سولر ٹیکنالوجی آئی ہے، اب گاؤں دیہات میں وہ سولر لگا کے اور ٹیوب ویلز لگا رہے ہیں، اور اس سے پانی کا جو ایک مسئلہ تھا وہ کسی حد تک اب کم ہونا شروع ہوا. ان کی کاسٹ ایز کمپیئر ٹو جو نہری نظام ہے اس سے تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ قدرے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا وہاں جو کاٹن ہو رہی ہے وہ اتنی بہترین کاٹن ہے اور اس میں کوئی وائرس نہیں ہے اور اس میں کوئی کیڑا نہیں لگتا. یعنی آپ کا آدھا جو کاسٹ ہے اس کی وہ پیسٹیسائڈز میں اور فصل کو بچانے میں، اور ہر وقت ریڈ الرٹ رہنا پڑتا ہے کسان کو جب کپاس لگتی ہے کہ اس میں کیڑا نہ لگ جائے. تو ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ہم اگر اس کو لے کے جائیں اور پھر آگے دروازے کھلیں، تھوڑا سا آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارا فارن آفس تھوڑے سے ایفرٹس کرے، تو اسکائی از دا لمٹ. ہمارے پاس تو دنیا کے دروازے کھلے ہوئے. پھر ہمارا ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو ہمیشہ ایک جو جس طرف راغب کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس تو پڑھ لکھ کر ڈگری لے اور ڈگری کرنے کے بعد تو نوکری کر لے. ارے بھائی نوکری کہاں سے لائیں گے آپ؟ نوکری دینا کوئی سرکار کا کام یا اس کا کام نہیں ہے. تو ہم نے کبھی اس طرف گائیڈ کرنے کی یا رہنمائی کرنے کی کوشش نہیں کری کہ ہم اپنے نوجوان کو جو ہے ایکسپورٹس کی طرف. اب تو بڑی سہولتیں اور آسانیاں کمیونیکیشنز کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہیں. آپ یہ 15 20 24 گلاس بھی اٹھا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی کنٹینر کی یا کسی شپنگ کمپنی کی یا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایگزمپشنز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں ہے. سہولت بات یہ اس کو نالج ہم نے نہیں دی اب تک، اس کو ان معاملوں سے آگاہ نہیں کیا. تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اس طرف ترغیب دی تو نوجوان جو ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نئی منڈیوں کی تلاش میں نہیں جاتے، وہ نکلیں گے، وہ پہنچیں گے وہاں تک. اور انشاءاللہ اس سے ہم اپنی صنعت کو بھی فروغ دیں گے. وہ علاقے جو نظر انداز ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. نئے منڈیوں کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا میکانزم ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا بہت کہ حکومت جیسے سر نے کہا کہ دروازے کھول دیں اور پھر باقی جو ہے وہ آپ اپنی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو پھر دیکھنے کیسے کام کرتے ہیں. شازیہ، بحیثیت کامن مین ہم کچھ ہماری نفسیاتی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم سوچیں. 2 قسم کے کسٹمر ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ایک جو صرف سستا ڈھونڈتا ہے کہ جتنا سستا مجھے مل گیا میں لے جاؤں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا. اور برانڈز آپ کے بن جائیں تو پھر برانڈ پہ چاہے 100 روپے کا ہو 150 روپے کا ہو تو وہ لے گا وہی. وہ قیمت کو نہیں دیکھتا، وہ پھر کوالٹی کو دیکھتا ہے. یہ جو ایک پیریڈ گزرا ہمیں
اور اس میں فارچونیٹلی وہ جو مہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا 13% کا جو فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہے یہ، تو ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس سے یہ بھی حاصل تھا کہ ان مارکیٹس میں ہم رسائی کرتے ہیں اور اپنے کو برانڈز بھی اسٹیبلش کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹس زندگی بھر کا نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ان کی مارکیٹ میں جگہ بنانے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس طرح کی اگر ایکٹیویٹی کوئی ہو جاتی تو ہم وہاں برانڈ اسٹیبلش کر لیتے، تو پھر کل کو کسٹمر جو تھا وہ آپ کی کوالٹی پر اور آپ کے نام پر جو ہے نا وہ پرائس پر پھر کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی پروڈکٹ پھر بعد میں اگر یہ اسٹیٹس ختم ہو جائے تو مہنگی بکنی ہے، تو اس وقت وہ جو کنٹریز جو ایک عام اس کے اوپر ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو، تو آپ نے ان کے برابر جا کے اور اس مارکیٹ میں اس پرائس کے اوپر آپ نے فروغ کرنا ہے، تو آپ نے کسٹمر کی لائلٹی جو تھی وہ حاصل کر لی اس وقت وہ اسٹیٹس آنے سے پہلے، تو ہم نے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا اگر اللہ کرے ہمیں سال 2 سال کے لیے مل جائے، ہم سے پوائنٹ نگلیکٹ ہو گئے اگر، تو ہم ان کے اوپر سوچیں، فوکس کریں، اور بڑا اچھا ہے کہ ہم نئی منڈیوں کی تلاش میں جائیں، مگر ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات آلریڈی ہیں اور ہمارا بزنس ہو رہا ہے اس قیمت پر ہمیں کسی اور دوسری طرف نہیں دیکھنا چاہیے، جیسے رشیا کا اور یورپ کا بتا رہے ہیں حبیب صاحب کہ اگر ہم رشیا کے ساتھ یہ چیزیں کرنے جاتے ہیں اور پھر یورپین یونین کو اعتراض ہوگا اور امریکہ، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہمارے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس جذبات میں آ کے اور ان منڈیوں کو بھی کھو دیں اور اپنے اوپر سینکشنز لگوا لیں کسی اور چیز کی۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ آپ نے بتایا 2020-19 میں غالباً یہ ہوا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں یہ جو یورو تھا اس کی قیمت کم ہوئی، اس کے باوجود پاکستان جو ہے یورپی منڈیوں تک اپنی ٹریڈ کرتا رہا، اور 2021 کا فگر ہے کہ میرا خیال ہے سرپلس رہا 3 ارب کا پاکستان۔ تو یہ جو چیزیں رہی ہیں اس وقت جو کام کیے گئے اس کی وجہ سے ہمیں یہ اتنا بینیفٹ رہا، تو یہ سلو ہونے کی کیا وجہ ہے آپ کو؟ پولیٹیکل وہ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یا کہیں پہ ہم کہیں چک رہے ہیں ہم، مطلب کوئی وہ چیز مس کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں کئی فیکٹر ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں اس وقت اتنی اویئرنیس اتنی ان سب چیزوں کی، اور ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے، اونیسٹلی اسپیکنگ ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی پروڈکشن کیپیسٹی اس حساب سے جو ہونی چاہیے تھی، اس کی تیاری کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے تھا، اتنی پروڈکشن کیپیسٹی نہیں تھی۔ دوسرا بیسک نیسیسٹیز کا ایشو تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی یہ موضوعات پر بات ہوتی رہی کہ کبھی کہیں بجلی کا ایشو آ رہا ہے تو کہیں پانی کا آ رہا ہے تو کہیں گیس کا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن سفر کرتی تھی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے 100 کے بجائے وہ کہتا ہے جی میں 110 روپے کا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے ساتھ آپ جو ہے وہ کمٹمنٹ کرو اس بات کا، جو ٹائم آپ مجھے شپمنٹ کا دے رہے ہو اس ٹائم سے آگے نہیں جاؤ گے۔ اور یہاں کنڈیشنز اور حالات ایسے ہوتے تھے کہ اگر سیاسی بھی یقینی ہے، کسی وقت بھی کوئی معاملات میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ اس کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے، لہٰذا سم ٹائم مجبور ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کے دے رہے ہیں، آپ سے نہیں لیتا، وہ 110 روپے کے جا کے لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر ہم نے جو ہمارا بیس تھا ایگریکلچر کے حوالے سے، جسے ہم ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا، اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ ہمارا کاٹن جو ہے بیسیکلی، آپ کاٹن کو ہی تو آپ یہ پینٹ بنا کے، شرٹ بنا کے اور ہوم ٹیکسٹائل میں بنا کے اس کو ویلیو ایڈ کر کے آپ بیچتے ہیں نا، تو ہم نے اس پر کام نہیں کیا۔ ہم آج تقریباً $3 بلین کی ہمیں شاید کاٹن اب امپورٹ کرنی پڑے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ جو اس کے بینیفٹ تھے $3 بلین کا تو ہمیں ویسے ہی لاس ہو گیا۔ تو 16-17 بلین پر جب آپ کے ایکسپورٹ تھی اور آپ 22-23 پہ چلے گئے اور آج آپ 30 بلین کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس سے بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا اب تک۔ یہ تو نعمت خداوندی تھا میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے، جو ہم شاید مس کر گئے۔ اچھا سر، اب جیو گلوبل پولیٹکس جو ہے روس یوکرین جنگ کے بعد بھی چینج ہوئی ہے۔ اب جیسے ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی امریکہ کا اسٹیٹمنٹ ہم نے سنا تھا، رشیا بھی آیا ہے، رشیا بھی چاہتا ہے کہ کیونکہ انرجی کرائسس تو پوری دنیا کو اس وقت ہے سامنے، اور بہت سارے ملکوں نے اپنی پالیسی چینج بھی کی ہے۔ جرمنی کی مثال لے لیں، انہوں نے کہا اب ہم رشیا سے نہیں لیں گے انرجی، ہم خود اپنی پروڈیوس کریں گے، کول یوز کر رہے ہیں۔ جی، تو کول یوز، مطلب یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اب تو آپ اپنے سیلف میڈ نہیں ہوں گے جب تک، اور دنیا پہ انحصار کرتے رہیں گے تو پھر ترقی تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گی۔ صحیح صاحب؟ آپ شازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جو ابھی گفتگو کر رہے تھے حبیب صاحب، اس میں ایک چیز یہ خیال ہے، میں نے کہا ہر سیاسی پارٹی کا جو بھی اپنا ایک سلوگن ہو، اس سے پہلے ایک ورڈ وہ ضرور لکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ کچھ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اپنے ہر شو کے اینڈ میں یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دوسرا ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے نا اس وقت جو درپیش ہے، دیکھیں آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جو لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، کہ ہم اگر باہر سے درآمدات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم برآمدات بھی کرتے ہیں، تو اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کنٹینرز کا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت ہمارا برآمد کنندہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم کنٹینرز اگر باہر سے نہیں منگائیں گے تو یہاں شارٹیج ہو رہی ہے۔ پھر اس میں وہ جو دوسری کنٹری جس کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے،
تو جب شارٹیج ہوگی تو فریٹ کاسٹ آپ کی بڑھنی شروع ہوگی, مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ آئے گی. وہ جو 13% کا بینیفٹ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ ہم ایسی چیزوں سے جو ہے نا اپنے وہ انسینٹیو جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں ایک چیز بہت ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کے جو سورسز ہیں فارن ایکسچینج کی, ریمیٹنسز کی, اس میں ایک سب سے بڑی سورس جو ہے آپ کی وہ اوورسیز پاکستانی اس کی ریمیٹنسز ہیں. اچھا بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو اتنی اہمیت نہیں دی, یا ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, انسینٹیوز آفر نہیں کرتے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو بینک انٹر بینک ریٹ ہے یا اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے, جو منی ایکسچینجز ہیں ان میں, اور جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں فرق زیادہ ہے. میں اگر حبیب صاحب اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ وہ اپنا جو ہے پیسہ بھیج دیں, میں وہ پیسہ بینک میں لے کے اور اس کا ایک واؤچر لے کے اور میں اوپن مارکیٹ میں سیل کر دوں. آج میرے سے 25 اور 30 روپے فرق دے, لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ فرق دے کے بھی آپ سے وہ لینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ ریمیٹنسز جو ہے ہم بجائے اس کے کہ بلیک مارکیٹ میں حوالے کے ذریعے بھیجیں, وہ آفیشیل چینل سے آنا شروع ہو جائیں, آفیشیل چینل سے آئیں گی, اور اس کا ایک سسٹم اگر ہم ڈیولپ کر لیں یہاں پہ تو اوپن مارکیٹ میں اس کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. واچرز کے ذریعے ہم اس کی کنفرمیشن کرائیں بینک سے, یہ آیا ہوا ہاں جی یہ میرے کھاتے میں ڈال دیں. میں نے اس اوورسیز پاکستانی کو وہ 25 روپے 30 روپے 15 روپے 20 روپے جو بھی ہے اس کے حساب سے پیمنٹ کر دیا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی ہماری جی ایس پی پلس کے حوالے سے. اور تقریباً 2013 سے 2023 ہو چکا ہے, یقیناً ایک ڈیکیڈ جو ہے گزر گیا. اگر ہم اس اسکیم کے حوالے سے کوئی جامع کمپریہنسو پروڈکٹیو قسم کی پالیسی بناتے اور اس کا فائدہ اور مزید اٹھاتے تو یقیناً آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ابھی بھی یقیناً توسیع تو ہو جائے گی, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اپوزیشن جماعت کو, حکومت تو کام کری, مل بیٹھ کر مساک جو معیشت ہے اس کو عمل پیرا کرنا پڑے گا. ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جو لانگ ٹرم پالیسی ہوگی, وہی پاکستان کے مفاد میں ہوگی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ نے کے بعد.